बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। नाज़रीन, अपोजिशन का ये बयानिया कि तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत अपनी कारकर्दगी की वजह से खो गई है, कहीं दम तोड़ गया। आज़ाद कश्मीर के नताइज जो सामने आए उसके बाद भी और कुछ सियालकोट में बाय इलेक्शन के बाद जो कुछ नजर आता है कि पीटीआई नून लीग से उनकी सीट छीन लेती है। पीटीआई का दूसरा हदफ सिंध है। अगर इस सारे सिनेरियो में सिंध को इंक्लूड किया जाए तो इस हकीकत से कैसे इनकार किया जा सकता है कि सिंध में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात बनके पीटीआई उभरी है। सिंध की सियासत में क्या पीटीआई कोई नया बाप रकम करने जा रही है? कुछ इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मखदूम मोहसिन साहब, रहनुमा जीडीए। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ मौजूद हैं यूसुफ मुर्तज़ा बलोच साहब जो कि रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज़ाद कश्मीर के नताइज सामने आते हैं। आज़ाद कश्मीर नताइज की बुनियाद पर पीटीआई के आइंदा सिंध में हुकूमत बनाने के दावे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? ये दावे तो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आज़ाद इलेक्शन में खुल्लम खुला जो है इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनको पामाल किया गया। हुकूमती मशीनरी टोटली वहाँ पे यूज़ हुई। आप गंडापुर की स्पीचेस देख लें, उसने ऑन जो स्टेज है वो बात कही है कि हमने गिलगित में इतने अरब का पैकेज दिया है और अगर यहाँ से हम जीतते हैं तो हम आपको ये देंगे। वो तो खुल्लम खुल्ला हुकूमत के जो फंड्स हैं वो वहाँ पे यूज़ कर रहे थे और पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की वहाँ लगी है। तो वो इस सोच में ना रहें कि सिंध में वैसी उनको कोई जगह मिलेगी। सिंध हमेशा से पीपल्स पार्टी का रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। इसका आप मुआवजना उस तरह कर सकते हैं जैसे मेरा भी अभी बाई इलेक्शन हुआ था। जो पीटीआई सेकंड पोजीशन पे आई थी मेरे वालिद साहब के टाइम पे, आज वो 5वें 6ठे नंबर पे चली गई। कादिर मंदोखेल का इलेक्शन आप देख सकती हैं, वहाँ पे इनकी पोजीशन बिल्कुल डाउन हो गई। यूसुफ मुर्तज़ा साहब, आप अगर जीतते हैं तो आप कहते हैं धांधली नहीं हुई, उस वक्त आप कहते हैं जी सही हुआ सब कुछ। जब आप नहीं जीतते तो फिर आप धांधली की बात करते हैं। आप फैक्ट्स देखें ना, रियलिटी देखें। आप हमारी बात पे यकीन नहीं करें, आप खुद मीडिया से ताल्लुक है, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। अगर कोई चीज़ होती है तो वो ऑन द स्पॉट ही आ जाती है मीडिया के सामने। और ये चीज़ें तो मैं जो आपको कोट कर रहा हूँ ये तो ऑन स्टेज कही गई हैं और हुकूमती मशीनरी आपके सामने यूज़ हुई है। वहाँ पे जितना भी हमेशा से एक रवायत रही है कश्मीर की कि जिसकी गवर्नमेंट रही है नेक्स्ट भी उसी की आती है। इस दफ़ा नून लीग प्रॉपर वहाँ पे अगर वर्क कर रही थी, आप उनके जलसों से अंदाज़ा लगा सकते थे। पीपल्स पार्टी के भी जलसे उतने ही बड़े हो रहे थे, लेकिन पीटीआई को वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मैं खुद मुजफ्फराबाद गया था, वहाँ पे अगर आप बैनर्स देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप पे थी, सेकंड पे नून लीग। तो आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मकबूलियत उसकी बरकरार रही है? आप नहीं मानते, लेकिन जबकि गिलगित बल्तिस्तान के जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की बात करते हैं, तो ये बात भी तो माननी पड़ेगी कि उनके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। डायनामिक्स हाईजैक किए गए, वहाँ पे यूज़ की गई हुकूमती मशीनरी जिसने वहाँ के इलेक्शंस को हाईजैक किया है। फेडरल इदारा इलेक्शन कमीशन वो हमेशा से हमारे मुखालिफ ही रहा है। जब से 2018 के इलेक्शन हुए और पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, एनटीपीपी काम कर रहे हैं सारे हमारे फेडरल जो इदारे हैं। आप नैब देख लें, आप इलेक्शन कमीशन देख लें। जब मेरा इलेक्शन हो रहा था उस टाइम पे भी अपोजिशन लीडर वहाँ पे मौजूद थे। कैंडिडेट से पहले वहाँ पे अलीम आदिल शेख वहाँ पे पहुँचे हुए थे और वो वहाँ पे वर्किंग कर रहे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने कंप्लेंट्स की, मैंने डीआरओ को, आरओ को फुटेज भेजी है। उसके बाद जाके शाम को कोई 3-4 बजे के टाइम उनका नोटिस निकलता है कि आप हल्के में ना आए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे वर्किंग कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बना हुआ है। मखदूम मोहसिन साहब की तरफ हम चलते हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इम्प्रूव किया है। जब बात होती है इम्प्रूव करने की उस वक्त तो कहीं बात नहीं होती कि क्या हुआ, और जब हम हार जाते हैं तब धांधली की हम बात करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैडम, मैं समझता हूँ कि ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि अगर वही पार्टी जैसे सपोज अगर आज़ाद कश्मीर में जीत गई है तो वो गवर्नमेंट है, उनके पास मोनोपली थी कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, और अगर वही पार्टी बाई इलेक्शन हार जाती है, जैसे NA 249 में वो पीटीआई कैंडिडेट हार गए और मैं समझता मेरे ख्याल से 5वें नंबर पे आए थे, तो उसको बार बार उस तरह से पेश किया जाता है कि आप देख लें कि गवर्नमेंट के बावजूद वो हार गए। एक तरफ फेवरेटिज्म है गवर्नमेंट का, एक तरफ वो हार गए, तो दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं। मैं और एक फैक्ट ज़रूर है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है।
اور ایک دفعہ ہی سب پارٹیاں سب جماعتیں بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک ٹھیک طرح سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ آخر ایک دفعہ ایک سسٹم بن جائے تاکہ پھر اس چیز پہ بار بار سوال یا نشان نہ ہو کہ کو جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہوئی ہے الیکشن. یہی پارٹیز کراچی میں جیتی ہیں تو کہتے ہیں نیوٹرل ہوئی الیکشن. یہی پی ایم ایل این پنجاب میں ایک بائی الیکشن کے پی کے میں بائی الیکشن جیتی تھی, آپ کو اگر یاد ہوگا 3 مہینے پہلے, تو وہ ٹھیک تھا. کراچی میں الیکشن ہوا وہ ٹھیک تھا. اگر آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تحریک انصاف وائپ آؤٹ کر دیتی ہے نون لیگ کو آزاد کشمیر میں 6 سیٹوں کے بعد. ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ گورنمنٹ رہ چکی ہے وہاں پہ, اس کے بعد پی ٹی آئی آتی ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس 11 سیٹوں پہ جا رہی ہے. اب سندھ پہ اگلا ٹارگٹ ہے ان کا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو فتح کر لیں گے یہ لوگ؟ دیکھیں کوئی بھی چیز فتح, دیکھیں نہ تو یہ ایک صوبہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی ایک جمہوریت ہے اور لوگوں کی 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ صوبے خود مختار ہیں. اور پہلی چیز یہ فتح کرنے کا, دیکھیں ہم کولیجن پارٹنرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, لیکن بار بار ہم میٹنگز میں بھی یہ اس چیز کا اظہار کرتے آ رہے ہیں کہ جب تک پرفارمنس نہیں ہوگی تب تک لوگ مائل نہیں ہوں گے. اور فیڈرل گورنمنٹ, ہر پارٹی کا ایک اپنا پراسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ڈے بائی ڈے ہم امپروو کریں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے, اور بلوچستان میں بھی ان کو ایز اے کولیجن لیکن ان کی گورنمنٹ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کو فوکس کریں, لیکن سندھ کو تب فوکس کر پائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ چیزوں کو عملاً امپلیمنٹ کریں. پرائم منسٹر صاحب لاسٹ ایئر آئے تھے, انہوں نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں 1100 ارب روپے کے پیکج کی بات کی, لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اس طرح کے اور بھی بہت سارے, اب جیسے لاسٹ پرائم منسٹر صاحب سکھر آئے تھے 4 مہینے پہلے, 440 ارب روپے کا پیکج دے کے گئے. پہلے ان سب چیزوں پہ امپلیمنٹ کریں, ایک پرفارمنس دیں. ایک چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کو ہم اٹریکٹ کرنے کے لیے دیں, اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ایک کمپٹیٹو ماحول بنے گا. ورنہ اس کے علاوہ بھلے کتنے بھی دورے کر لیں. اور پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ ایک ابھی بہت خطرناک سٹیج سے گزر رہا ہے, اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگست سے ایک پولیٹیکل ماحول بن رہا ہے سندھ میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ درست وقت نہیں ہے. ہمیں کچھ ٹائم کے لیے ویٹ اینڈ واچ کرنے کی سچویشن ہے, کچھ مہینے ہمیں ریسٹ کرنا چاہیے تاکہ کووڈ نہ پھیلے, اور پھر آگے پالیٹکس ہوتی رہے گی. میں سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب تو صاف یہ کہہ چکے ہیں کہ اب سندھ میں حکومت بنانے جائیں گے. شیخ رشید تو بہت ساری چیزیں کہہ چکے ہیں, آپ ان کی بات میں کوئی ایک بات بتائیں جو ثابت ہوئی ہو. کئی تاریخیں وہ دے چکے ہیں. وہ بندہ ہر حکومت کے ساتھ ان کا ہی بن جاتا ہے, 1 مین پارٹی ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہے نہ کوئی آگے ہوگا. صرف جو گورنمنٹ بناتی ہے جو پارٹی, وہ بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہی اچھا بندہ ہے. یہ آپ کو اگر یاد ہو یا نہ ہو, ایک ویڈیو میں آیا تھا کہ عمران خان نے لائیو شو میں بولا شیخ رشید جیسے بندوں میں چپڑاسی نہ رکھو, اور آج وہاں پہ وہ منسٹر بنے ہوئے. تو یہ پولیٹیکلی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یتیم بندہ ہے جس کو ہر کوئی آ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. محبوب صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ مائل اس وقت آپ عوام کو کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی پرفارمنس ہو. پی ٹی آئی پہ بھی تنقید کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, لیکن جب سندھ گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے, اتنے سالوں میں سندھ گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس رہی جو اب سندھ والے وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے؟ سندھ گورنمنٹ صرف باتیں نہیں کرتی. میں مخدوم صاحب کی بات کو کوٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ 1100 ارب اور وہاں پہ 440 ارب صرف باتیں کر کے چلے گئے. ہماری اگر آپ بھی بجٹ بک اٹھا کے دیکھیں تو حالانکہ 3 سال سے ہمیں بجٹ نہیں ملا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن بہترین قسم کا بجٹ سندھ گورنمنٹ نے دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اگر آپ ہاسپٹلز کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کتنے ہاسپٹلز نیو اوپن کیے ہیں اور کیا کام کر رہا ہے, وہ آپ میرے ساتھ چل کے وزٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر میں بھی بہت کام ہوا ہے. میں اپنے حلقے کی بات کروں گا, ابھی میں نے فیبروری میں میرا الیکشن ہوا اور سی ایم صاحب کو میں نے ایک پروپوزل دیا تھا گرلز کالج بھیرو گوٹ کے لیے اور میمن گوٹ کے کالج کے لیے. الحمدللہ وہ اپروو ہوا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ چاہیں تو بجٹ بک میں بھی وہ انکلوڈ ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور ہمارے یہ شارع فیصل کی ایکسپینشن آپ دیکھ لیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ بنی اور ایکسپینڈ کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کی. اور اس کے بعد نیشنل ہائی وے کا جو پروجیکٹ ہے ابھی سی ایم صاحب نے اعلان کیا وہ دے رہے ہیں. کھوپرا پار میں ایک بہترین قسم کا
میں کہوں گا کہ ورلڈ لیول کا روڈ دیا ہمیں. میرے پی ایس میں اینڈ ہوتا ہے وہ کھوپرا پار 4-5 نمبر کا بھی آپ جا کے ادھر وزٹ کریں. سر کراچی کا تو پھر بھی وہی حال ہے. کھوپرا پار کراچی میں ہے, نیشنل ہائی وے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مین سٹیز میں آپ دیکھیں تو کراچی میں تو سندھ کی پرفارمنس ہمیں کوئی خاص اصلاح سے نظر نہیں آتی. بات کچھ کرتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے بیان پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب بھی 2023 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی 2023 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ترین گروپ کے ساتھ کیا یہ سلسلہ 2023 میں بھی کامیابی کا چلتا رہے گا؟ دیکھیں وہ میڈم وہ تو ان کے پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری گفتگو سے فیڈرل منسٹرز کو گریز کرنا چاہیے, اور وہ باتیں ایسی کر لیتے ہیں پھر ان کو بعد میں ان کو ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں ترین صاحب کی ایک امپورٹنس ہے. ترین صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کتنے ممبرز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور آلریڈی گورنمنٹ جو ہے کافی کرٹیکل پوزیشن میں کھڑی ہے آلریڈی کولیجن پارٹنرز کے زور پہ اور ملا کے لوگوں پہ. اب اگر وہ ان کے ساتھ معاملات ناراض تو کر دیا ہے نا, ناراض تو وہ آلریڈی ہیں اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے, اور یہی ایک ریزن ہے. دیکھیں مین تھنگ از دیٹ کہ آپ کو ایک رول ماڈل بننا پڑے گا. اب سپوز اگر میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات, اگر پی ٹی آئی سپوز سندھ میں اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں یا سندھ میں گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں, تو پہلے وہ پنجاب کے پی کے اور بلوچستان میں ایک ایگزامپل بن کے دکھائیں. آج جیسے اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آج وہ سیلاب آیا, اور اسلام آباد کی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا. اسلام آباد کے تو ہم لوگ ایگزامپلز دیتے تھے کہ یار ایک سویلائزڈ سٹی ہے, ایک بہترین ایک شہر ہے جہاں پہ رہا جا سکتا ہے, اس کا آپ نے حال دیکھا. تو یہ ایک غلط ہے. اب جیسے پیپلز پارٹی والے پنجاب میں جاتے ہیں یا کے پی کے میں جاتے ہیں یا آزاد کشمیر میں جاتے ہیں, گلگت میں, ٹھیک ہے وہ کراچی کو رول ماڈل بنائیں, ایک ایگزامپل کریٹ کریں, سندھ کو پورے سندھ کو ایک رول ماڈل بنائیں, ٹھیک ہے. کچھ میری غلط کرٹیسزم کرنے کی عادت نہیں ہے. جیسے کچھ سندھ گورنمنٹ کے کام بھی بہتر ہیں, جیسے NICVT کا انہوں نے کام کیا ہے وہ ایک بہتر کام ہے, ہم اوپنلی کہتے ہیں. جیسے انہوں نے گمبٹ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا, پہلے لوگوں کو انڈیا جانا پڑتا تھا, دوسرے ممالک میں جانا پڑا, اب لوگ گمبٹ میں کرا رہے ہیں, تو یہ ایک بہتر کام ہے. لیکن اس کے علاوہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے سندھ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے پارٹی کی عادتیں کام بہتر کام کرنے کی کوشش کرتی, لیکن وہ کام امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. اب پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, لیکن البتہ وہ پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کرتی ہے نہیں. ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا مینیفیسٹو ہے کرپشن کے خلاف. سیاسی جماعتیں یہ کیوں نہیں ابھی تک انڈرسٹینڈ کرنا نہیں چاہتی کہ سندھ کی سیاست اور کراچی کی سیاست میں فرق ہے؟ میڈم پہلی بات تو کراچی اور سندھ ایک ہی چیز ہے. کراچی اور سندھ کو ہمیں الگ کر کے میں سمجھتا ہوں آپ زیادتی کر رہی ہیں. کراچی از پارٹ آف سندھ, اور کراچی اکنامیکل ہب ہے پوری کنٹری کا, اور پورا فوکس کرنا چاہیے. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, جو آپ کی ایک پوائنٹ ویلڈ ہے, مسئلہ یہ کہ میرا بھی یہی مقصد تھا جس پوائنٹ پہ آپ آ رہے ہیں. میں عرض کر لوں, پوائنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید کراچی سے ہمیں اتنی میجورٹی نہیں ملتی, اس لیے وہ زیادہ انٹیریئر سندھ کو فوکس کرتے ہیں, یا تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف کراچی سے ووٹ ملتا ہے, انٹیریئر سندھ سے نہیں ملتا. اوور آل ہمیں سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سوچ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, چاہے اپوزیشن والے ہوں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, انہیں پراپر ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ایک اسٹریٹجی کا فقدان ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ دونوں طرف سے. نہیں, اب جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں پرفارمنس آپ لے لیں, آپ گورننس لے لیں, مہنگائی لے لیں, بے روزگاری لے لیں, غربت, یہاں پہ سندھ میں جو حال ہے, پھر لاڑکانہ میں جو مسائل ہیں, ایڈز کے مریضوں کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے اندرون سندھ میں جو ہے وہ خوراک کی کمی پہ بات کی جا رہی ہے. یہ بھی تو بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اٹریکٹ ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف کے نعروں کی طرف؟ صرف نعرے ہیں وہ. اگر آپ مہنگائی کی بات کر رہی ہیں تو پیٹرول وفاقی ادارے کے تحت اس کے ریٹس بڑھتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پیٹرول ہر چیز پہ امپلیمنٹ کرتا ہے اس کے اثرات. تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی میں آپ کو, تو 72-74 سالوں میں ہم نے نعرے ہی تو سنے, پرفارمنس کہاں نظر آئی ہے؟ پرفارمنس میں آپ کو دکھا رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی پرفارمنس میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے, پھر بھی ایک پی ٹی آئی آتی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے حکومت کرنے لگتی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں, سندھ میں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ بلوچستان میں دیکھیں مخلوط حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, کے پی کے میں اس کی گورنمنٹ ہے, پنجاب جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ سیاسی طور پہ اسٹرانگ جو پنجاب میں ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے, پھر بھی آپ کہتے ہیں جی پرفارمنس کے لحاظ سے پی ٹی آئی. 2018 والا الیکشن تو میں اس کو الیکشن مانتا ہی نہیں ہوں, وہ سلیکشن تھا.
اور اس کے تحت اگر جو بھی فیصلے ہیں وہ غلط فیصلے ہوئے تو یہ ہمارے سروں پہ بٹھائے گئے ہیں پی ٹی آئی والے. اور اگر آپ بات کریں کہ ہمارا مقابلہ, ہم مخدوم صاحب بھی بیٹھے ہوئے, جی ڈی اے بھی بنی سندھ میں, لیکن پھر بھی اکثریت پیپلز پارٹی کی ہوئی, گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے. اگر مقابلہ ہوتا اور یہ چاہتے کوئی پی ٹی آئی کوئی گورنمنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بنا سکتی تو وہ 2018 میں بنا لیتی, لیکن سندھ کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اور یہ جو مہنگائی کو آپ ڈائریکٹ کنیکٹ کر رہی ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, تو یہ آپ کی غلطی ہے. میں سمجھوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا سدھاریں, کیونکہ یہ فیڈرل کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کنٹرول کرنا یہ فیڈرل کا کام ہے. اگر ریٹس بڑھتے ہیں پیٹرول کے تو وہ ہر چیز پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. مطلب سندھ گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی سلسلہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو مضبوط سیاسی جماعتیں, جمہوری جماعتیں جو کہ جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہیں, ان کی موجودگی میں ایک نئی پارٹی آ رہی ہے اور وہ آپ لیڈ کر رہی ہے پورے پاکستان میں, عوام ان کو ووٹ دیتی ہے. اب آپ سلیکٹڈ کہیں الیکٹڈ کہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے بعد پرفارمنس کی بات آپ کرتے ہیں تو کیا کچھ تو ایسا ہوا ہے نا. کے پی کے میں آپ مجھے گنوا دیں کیا کیا انہوں نے, ان کی بھی تو 8 سال کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی 3 سال کی حکومت ہے. آپ مجھے وہاں بتا دیں انہوں نے کوئی ایک ہاسپٹل کھولا ہے, کوئی ایک کالج کھولا ہے؟ آپ مجھے ان کا بھی تو کچھ بتائیں تو تاکہ میں بھی آپ کو اپریشیٹ کروں کہ واقعی انہوں نے کوئی کام کیا. اور آپ پی ٹی آئی کی اتنی طرفداری کر رہی ہیں تو شاید ان کا کوئی اچھا کام ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آپ بھی طرفداری کر رہی ہیں اس چیز کی. مجھے تو نظر نہیں آ رہا. آپ میری رہنمائی کریں, مجھے دکھائیں ادھر کوئی اچھا کام, صرف اعلان کے علاوہ. ان کے اعلانات, ان کے نعرے جو 2018 میں بھی وہی نعروں کے پیچھے ہماری عوام کو بیوقوف بنایا گیا اور ابھی تک وہ بنا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ لکھ کے بھی دینے کے لیے تیار ہوں کہ 2023 میں یہ جیسے آئے ہیں نا ویسے ہی واپس چلے جائیں گے. 3 سال میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس نہیں نظر آئی, لیکن آگے 2 سالوں میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. کچھ بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے حوالے سے اور کچھ الیکشنز کے حوالے سے اور سندھ کو ہدف بنانے کے حوالے سے بات کچھ کریں گے. پیپلز پارٹی کے روایتی حریف ارباب رحیم وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر کر دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ ایک تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کسی آپ تحریک انصاف. اچھا یہ اندرونی معاملہ, آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ پہ رول کرنے کے لیے تحریک انصاف کہ انہوں نے کون سی ذمہ داری اس حوالے سے سندھ کی سیاست میں کوئی تبدیلی تو آپ سمجھنے ہیں کہ لانا چاہتے ہیں, اسی لیے تو ارباب صاحب کو لے لا رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں. اب دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں ایز اے کولیجن ان کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں ہے, اور گلگت میں انہوں نے 2020 میں بنائی گورنمنٹ. اب ان کی کشمیر میں بھی ظاہر ہے اب ان کا فوکس ہے سندھ میں, لیکن سندھ میں گورنمنٹ اس انداز سے نہیں بنے گی جب تک آپ انٹل اینڈ انلیس آپ جب تک کچھ ڈیلیور نہیں کر لیتے. میں نے یہی آپ کو پہلے بھی یہ عرض کیا کہ ان کو پرفارمنس پہ زور دینا ہوگا. اور باقی ہاں, ارباب صاحب ایک کریڈیبل آدمی ہیں, کیونکہ 2005 میں جب وہ ایز اے چیف منسٹر تھے سندھ کے تو تب بھی انہوں نے سندھ کو پراپر طریقے سے مینج کیا تھا اور پورا سندھ ان کو جیت کے دیا تھا. اب البتہ میرے جو انالیسس ہے شاید وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, کیونکہ 2 بڑے عہدے پی ٹی آئی آلریڈی سندھ کو دے چکی ہے. ایک پریزیڈنٹ بھی ان کا سندھ سے ہے اور گورنر بھی ان کا سندھ سے. لیکن مسئلہ پی ٹی آئی والوں کا میں سمجھتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ملیر سے شروع ہوتا ہے اور ڈیفنس تک ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کا دیکھیں گے کہ ان کا سندھ کا پریزیڈنٹ بھی ان کا کراچی سے ہے, ان کا ملک کا پریزیڈنٹ بھی کراچی سے ہے, ان کا اگر آپ دیکھیں گے کہ گورنر بھی کراچی سے ہے. تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ سندھ کی سیاست کو کراچی کی سیاست سے الگ نہ کریں. نہیں, لیکن آپ ہاں البتہ اگر وہ کہیں کہ ہم صرف کراچی کی جماعت ہیں پھر تو ٹھیک ہے, شہری جماعت ہے پھر تو ٹھیک ہے. اب وہ سیاست سندھ کی کرنا چاہ رہے ہیں, حکومت تو سندھ پہ بنانی ہے, صرف کراچی میں بنانی ہے ان کو, حکومت تو ان کو پورے پروونس میں بنانی ہے. تو پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ کراچی ڈیفنس کراچی سے, سندھ کراچی سے شروع ہوتا ہے, کشمور تک ختم ہوتا ہے, عمرکوٹ بھی اس کا حصہ ہے, تھر پارکر بھی اس کا حصہ ہے, حالہ بھی اس کا حصہ ہے, حیدرآباد بھی اس کا حصہ ہے, نوشہرو بھی اس کا حصہ ہے. پورا ایک جامع پالیسی بنانی پڑے گی. البتہ اگر وہ جامع پالیسی بنائیں گے اور ڈیولپمنٹس میں بھی جیسے اناؤنسمنٹ ہوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن امپلیمنٹ وہ کراچی کی حد تک ہی رہا. ان کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. جیسے اگر میرے ڈسٹرکٹ پہ میرے حلقے پہ آپ آ جائیں, میرے ڈسٹرکٹ میں تو مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے
چلو ٹھیک ہے سندھ گورنمنٹ کو آپ ایک طرف رکھیں, اگر ان کو بھی رول ماڈل بننا آپ کو چاہیے. لگتا ہے کہ پریکٹیکلی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہے؟ ہماری تو سیاست کا یہی چہرہ رہا ہے کہ یہ تمہارا, وہ ہمارا, یہ ہمارا علاقہ ہے, وہ تمہارا علاقہ ہے. یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں, یا پاکستانی سیاست کی, یا ہم سب لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ جو کال اور فعل میں تضاد ہے, اور میں آپ کی اس چیز سے آپ سے ایگری کروں گا کہ یہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ الارمنگ سچویشن ہے, اور لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پرفارمنس بھی نہیں ہے اور پھر لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اب جیسے اگر آپ پی ٹی آئی والوں کو آپ کہیں گے کہ آپ لوگ پرفارم نہیں کرتے, مہنگائی بہت ہے, وہ کہیں گے ہم آزاد کشمیر میں جیت گئے, 3 پروونسز میں ہماری گورنمنٹ ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اگر ہم سندھ میں جائیں گے, پیپلز پارٹی والے دوستوں سے اگر ہم کہیں گے کہ آپ کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے, ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ گمبٹ میں ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ, آپ نے بھی تصویر آپ کی شاید نظر سے گزری ہوگی کہ کس طرح سے ایک روڈ بنا ہوا تھا. سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ہم ان سے کہیں گے آپ کے دور میں کرپشن ہوئی ہے, تو وہ کہیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی NA 249 میں ہم نے واضح برتری ہم نے لی, بدین کا بائی الیکشن دیکھ لیں, وہاں پہ بھی ہم نے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو یہ چیز لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ لوگ ووٹ کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں, تو لوگ ہی ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں بار بار. 90 روز میں کارکردگی دکھانے والی, دعویٰ کرنے والی پی ٹی آئی اب تک 3 سالوں میں کوئی پرفارمنس نہیں دکھا سکی. اس کے باوجود سندھ کی سیاست میں وہ بڑا رول ادا کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ سے بھی میں وہی کوشچن کروں گی کہ ارباب رحیم صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا سیاست ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ یہ لوگ صرف دعوے کرتے ہیں, اور ابھی بھی میں اسی بات پہ آگے بڑھوں گا کہ دعووں میں تو پی ٹی آئی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اتنے ارب لا کے منہ پہ مار دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو ان میں سے کوئی ایک بات بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. ویسے ہی یہ ارباب رحیم, جیسے ہماری پارٹی سے جو کچھ لوٹے نکلے تو پی ٹی آئی نے ان کو بھی واشنگ مشین میں ڈال کے اپنے وزیر بنا دیا. نون لیگ سے نکلے, ان کو بھی واش کر کے پی ٹی آئی کے بن گئے وہ. اب ان کے سارے پچھلے قانون ختم, قصے ختم کہ انہوں نے کرپشن کی تھی یا نہیں کی تھی. ویسا ہی بندہ ارباب رحیم ہے. آپ 2018 میں بھی ان کو دیکھ لیں, شکست ہوئی. اس کے بعد جو بائی الیکشن بھی, وہ بھی ذلت آمیز شکست ہوئی. اگر وہ اتنا قابل بندہ ہے, وہ سی ایم رہ چکا تھا, اس نے اگر اتنے کام کیے, تو وہ ایک ہمارے پارٹی کے نوجوان بندے سے کیسے صرف ایک نظریاتی کارکن ہے. وہ نظریہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. وہ تو بس اپنی ایک نام بچانے کے لیے, سیاست میں زندہ رہنے کے لیے جو لالی پاپ دے رہا ہے پی ٹی آئی اس کو, اور وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہوا ہے کہ معاون خصوصی. یہ وہ شعر ہیں جن کے دانت نہیں ہیں. میں پی ٹی آئی والوں کو یہی کہوں گا کہ یہ وہ شعر ہیں جن کے دانت نہیں, ان کو چبا کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پارٹی کے چھوڑے ہوئے لوگ جا کے ان کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے حکومت چلتی ہے. ہم نون لیگ کے چھوڑے ہوئے لوگ جا کے ان کو وزارتیں چلا کے دکھا رہے ہیں کہ ایسے وزارتیں چلتے ہیں. آپ بتائیں نا, ان کا اپنا کون سا بندہ ہے یہاں پہ کامیاب ہوا؟ جہاں کوئی بندہ منسٹر بنتا ہے اس پہ کرپشن کا کیس لگ جاتا ہے, اور خود ہی یہ لوگ اس کو ہٹا کے کہ بھائی کیس ایک الزام لگا اور بندہ ہٹ گیا, لیکن اس پہ کوئی بھی کارروائی نہیں ہوتی. آٹا چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ پہنچ گئی ہیں. پی ٹی آئی کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے, اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو نئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے عوام کے سامنے لانے کے لیے, اور خاص طور پہ جو ہے واپس سے حکمت عملی سیاست کے حوالے سے بنانی چاہیے؟ پیپلز پارٹی بالکل تیار تھی مارچ نکالنے کے لیے, اور ایک لانگ مارچ کی تیاری چل رہی تھی. صرف کورونا کی وجہ سے ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے, پیچھے ہٹے, کیونکہ ہم نے اپنی عوام کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑنا. ہم اپنی عوام کا خیال رکھنے والی پارٹی میں سے ہیں. جو بلاول صاحب نے فیصلہ لیا کہ مارچ نہیں ہوگا, وہ اسی وجہ سے نہیں لیا کہ کورونا کی وجہ سے کیسز نہ بڑھیں. آپ خود جانتی ہیں کہ کراچی میں 30% پہ ریشیو آ گیا. آج کی اگر رپورٹ آپ دیکھیں 30% پہ ریشیو آ گیا, 4 سے 5 ہزار کیسز بڑھ رہے ہیں. پالیسیز تو ہمارے پاس بہت ہیں, اور ہم اگر چاہیں تو کسی بھی ٹائم پہ احتجاج کر سکتے ہیں, مارچ نکال سکتے ہیں, اور یہ گورنمنٹ خود ہی گھٹنے ٹیک کے ہٹ جائے گی. لیکن ہم اپنی عوام کا خیال رکھتے ہوئے ابھی تک کوئی ایسا اسٹریٹجک پلان پہ کام نہیں کر رہے ہیں جس سے عوام کو نقصان ہو. اچھا, یوسف مرتضی بلوچ صاحب نے کہا کہ جی وہ ابھی احتجاج نہیں کر رہے ہیں, اور کووڈ کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ جو ہے بھی رکا ہوا ہے کہ ہم اسٹریٹجیز ابھی بعد میں طے کریں گے. دوسری طرف بلاول صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ ہاں یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے کہ عمران خان کے خلاف تقریر کر لو تو نیب جو ہے وہ نوٹس دے دیتی ہے. تو پھر یہ سیاست میں آزادی
کس طرح سے ہوگی اور یہ اسٹریٹجیز کیسے طے کی جائیں گی؟ دیکھیں میڈم، پہلی چیز کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیکل ورکر یا کوئی بھی سیاسی آدمی کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہو. آپ یوسف صاحب سے پوچھ لیں یا کسی بھی جماعت کا اگر کوئی پولیٹیکل ورکر ہوگا، ہاں کوئی اگر البتہ کوئی کسی کو اگر کسی منصب پہ فائز کیا گیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، کہیں گے کہ بہتر ہے آپ میرے خلاف جو بولیں آپ ان کو جیل میں ڈال دیں. تو یہ ایک غلط میسج ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ چیز کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے، لیکن ایک نیوٹرل سسٹم کا بہت بڑا فقدان ہے. اگر سندھ میں مخالفوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اگر پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں کو وکٹمائز کر رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے. اگر باقی ایک نیوٹرل سسٹم ہونا چاہیے. اب جیسے شاہ صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، ہمارے بھائیوں جیسے دوست ہیں، چاہے ہماری پارٹی الگ ہے لیکن ان کو ٹھیک ہے، ان کو اگر انہوں نے کرپشن کی ان کو سزا دے. یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ خورشید شاہ صاحب کو سزا دے رہے ہیں تو دوسری طرف آپ جو رنگ روڈ میں ملوث ہیں جو لوگ، ان کو بھی آپ سزائیں دیں. ایک رول ماڈل بنے، ایک نیوٹرل سسٹم لائیں. پھر وہ پارٹیوں سے بالاتر ہو کر ایک سسٹم ہونا چاہیے، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو. اگر کوئی بھی اس کو آپ سزا دیں، لیکن اگر آپ کی پارٹی کا ہے تو اس کو آپ ریلیف دیں، اور اگر آپ کی پارٹی کا وہ نہیں ہے تو اس کو آپ جیل میں ڈالیں. میں سمجھتا ہوں اس چیز کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور آج دن بدن ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. بات ہو رہی ہے پروگرام میں کچھ تحریک انصاف کی. سندھ میں سیاست کے حوالے سے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. بات کچھ ہو رہی ہے. یوسف مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نظریے پہ کھڑے رہے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اپوزیشن اور ہم میں یہی فرق ہے. کون سے نظریے کی بات کر رہی ہیں؟ میں بھی اس بات پہ حیران ہوں کہ کون سے نظریے کی بات کر رہے ہیں. جب 2018 کا الیکشن یہ لوگ لڑ رہے تھے اس ٹائم پہ انہوں نے بولا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں. ابھی تک ان کا نعرہ یہی ہے. تو یہ جہانگیر ترین کا جو چینی اسکینڈل سامنے آیا، کیا یہ این آر او نہیں تھا؟ کیا یہ ان کے نظریے میں شامل تھا کہ جو اپنے بند ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کروائیں گے اور کیسز بند کروائیں گے؟ یہ جو رنگ روڈ کا معاملہ ہوا وہاں پہ کیا یہ نظریہ ان کا کہاں چلا گیا تھا؟ اس کے علاوہ پشاور میں جو بی آر ٹی اسکیم ہے اس کے ٹائم پہ جو پرویز کھٹک کا دور تھا اس ٹائم پہ ان کا نظریہ کہاں تھا؟ آج یہ نظریے کی بات کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا نظریہ ہے کیا. چلے جی، مبشر میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مبشر میر صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نظریے پہ کھڑے رہے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس نظریے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں مجھے بھی جو ہے وہ موقع دیا بات کرنے کا. میرا خیال ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہمارا کلچر ہے، اس میں ایک نظریہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور ایک نظریہ آپ کا وہ ہو جاتا ہے جب آپ پاور جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. تو الیکشن کیمپینز میں کہیں گے باتیں یا ادروائز جو تقاریر میں کی گئی گفتگو ہوتی ہے، ہمیں وہ موسٹلی ان کی گورننس جو اتنی بھی ہوتی ہیں، جس کوئی بھی پارٹی کی ہم گورننس دیکھیں، ان کی گفتگو اور گورننس کا جو طرز ہے اس سے کبھی بھی ہمیں مماثلت نظر نہیں آئی. یہ چیز جو ہے نا، یہ جو ہمارا پولیٹیکل جو بھی اگر آپ کہیں کہ بھئی ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں ان میں جو پارٹیوں کے پاس رہی ہے، تو مجھے تو اسی طرح کا سیم ہی کلچر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اسی طرح کا لگتا ہے. پھر ہمارے سامنے وہی لوگ ہیں آلموسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، اور ان کے بھی اسی طرح کے ہی مسائل ہیں جس طرح پیچھے ہوتے تھے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک اتحادی حکومت جو ہے، جو اتنی طاقتور نہیں ہے اب پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بنی ہے، ابھی وہ اسٹرینتھ اس لیول کی ان کی نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر 100% جو ہے یا بہت ہائی لیول تک جو ہے اس پر وہ عمل درآمد کرا سکے. آپ دیکھ لیں ابھی تک جو قانون سازی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ کس انداز سے ہوئی ہے. 3 سالوں کے اندر قانون سازی دیکھ لیں. پھر یہ کووڈ کے اندر جو ان کی فائٹ ہے اس حوالے سے چیزوں کو میں اندر جو ایک کسی بھی صوبے میں جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے، پھر وفاق کا طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوارڈینیشن کے فقدان ہیں. تیسری بات ایک اور ہے، وہ بڑی جو ہے وہ حیران کن ہے کہ جو گورنمنٹ کے دعوے ہیں کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا وہ اس ملک کو اٹھانا ہے. مثلا 2 پوائنٹس ہیں جو آپ نظریے کی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کہتا ہے جی ہم نے قوم کو اٹھانا ہے. میں کہتا ہوں کہ جی قوم کو کیسے اٹھا رہے ہیں آپ؟ بات تو اصل میں یہ ہے
کہ بھئی آپ ہیومن ریسورس جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. ہمارا ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا جو ہے نا وہ پرسیپشن بن گیا ہے ملک کے اندر کہ کون سا جو گورنمنٹ کا کون سا سیکٹر ہے اس میں کتنے جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے کام صرف ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سیمنٹ سریا بجری ریتی کے اوپر جو گورنمنٹ پیسہ لگاتی ہے نا وہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہیومن ریسورس ہے پاکستان کا اور پاکستان کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے جو 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اس کے اوپر پیسہ لگانے کا کسی کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. اس وقت تو ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں نا کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد کی سچویشن ہے جس میں صوبوں کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ریونیوز جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں وفاق سے ان کو ملتے ہیں اور بہت سی جو اس حوالے سے چیزیں ہیں ایجوکیشن کی ہے ہیلتھ کی. ہم صوبہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایجوکیشن کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے سکول ہیں کتنے ٹیچر ہیں کتنے گوسٹ ہیں کتنے کیا ہیں. اسی طرح آپ جیسے جیسے ملک کے اور بھی ڈسٹرکٹس میں یا اور بھی صوبوں کے اندر جا کر چیک کریں گے آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے انسانی وسائل کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے آپ کو المیہ ہی نظر آئیں گے. اور یہی مبشر میر صاحب یہ کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو 3 سال میں پرفارمنس نہیں دکھا سکی تو پچھلے سالوں میں کیا ہوا تھا وہاں پہ تو پرفارمنس نہیں نظر آ رہی. پچھلے سالوں میں تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں یا دوسری دو بڑی جمہوری قوتیں جو ہمارے پاس. میں تو آپ کو پورا ہی پولیٹیکل سٹرکچر کو فیل ہوتا ہوا بتا رہا ہوں کہ یہ پورا پولیٹیکل سٹرکچر جتنا ہے نا ہمارا یہ سارا جو ہے نا یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں دے سکا. اگر آپ اسے بے شک 2008 سے شروع کر لیں 2002 سے شروع کر لیں 1988 سے شروع کر لیں 1971 سے شروع کر لیں جہاں سے مرضی شروع کر لیں. مبشر میر صاحب حل کیا ہے اس کا کیا کوئی نرسری میرا خیال ہے بنانی پڑے گی. حل کی بڑا اچھا پوائنٹ ہے. حل یہ ہے کہ آپ جب تک آپ نئی قیادت اس ملک کے اندر پیدا نہیں کریں گے سب سے پہلے دیکھیں یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں نا موسٹلی ان میں اب تحریک انصاف بھی شامل ہو گئی ہے پہلے اس کی حمایتی تھی وہ جو پاکستان کی لوکل گورنمنٹ میں انویسٹمنٹ ہے نا اس سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں. یہ خوفزدہ اتنے ہیں کہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ نئی قیادت پاکستان میں ابھر کے آ جائے گی 10-12 سالوں کے اندر اور ان کو ریپلیس کر دے گی. یہ نہ تو پاور شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں نہ دولت کی منصفانہ تقسیم پہ بلیو کرتے ہیں. یہ وسائل جو ہیں ایک آپ دیکھیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں وسائل رکھیں یا کراچی لاہور پشاور کوئٹہ میں رکھیں. نو آپ کو گراس روٹ یونین کونسل ٹاؤن تک آپ کے پیسہ جانا چاہیے قوم کا. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایک بڑی سیدھی سی بات ہے جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ کیا فارمولا لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صوبے کی آبادی اور وہاں کی غربت کی ریشو کے حساب سے ہم نے پیسے بڑھا دیے. کیا صوبے جو ہیں وہ اسی فارمولے کی بنیاد پر اپنے ضلع کو پیسے دینے کو تیار ہیں؟ قطعاً نہیں. کوئی صوبہ جو ہے اس نے 18ویں ترمیم کا ایک جو ہے نا بڑا وہ تمغہ لیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور اس کے ساتھ جتنے لوگ شامل تھے. مجھے بتائیں انہوں نے صوبائی فائنانس کمیشن بنایا ہے کسی صوبے نے اور کیا پیپلز پارٹی نے بنایا؟ صوبائی فائنانس کمیشن 18ویں ترمیم کہتی ہے آپ کو بنانا ہے اور آپ کو ہر ضلع کو پیسے دینے ہیں. وہ اپنے لوکل گورنمنٹ کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر وہاں کے لوکل مسائل کو حل کرنے کے لیے کریں. مجھے آپ بتائیں ہم جو بحث کرتے ہیں جتنی بحث ہوتی ہے پاکستان کے میونسپل پرابلمز کے اوپر ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کچرا نہیں اٹھایا گیا صفائی نہیں ہوئی نالے کی اور جی وہ وہاں پہ گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں قبرستانوں کی دیواریں گری ہوئی ہیں فلاں ہوا ہے. یہ میونسپل ایشو ہیں جو صوبے سے ہم پوچھتے ہیں یا مرکز سے پوچھتے ہیں. مثلا مرکز سے تو ہمیں پوچھنا چاہیے پالیسی انٹرنیشنل مانیٹری پالیسی فورن پالیسی ڈیفنس پالیسی اور دنیا کے ساتھ تعلقات کے اوپر گفتگو اور ان سے بھی ہم یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مبشر میر صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مخدوم محسن صاحب
मखदूम साहब, क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि जो बात की जा रही है कि मसले का हल क्या है? बात वही है कि आप म्यूनिसिपल के इश्यूज के हवाले से बात करते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस हवाले से तो बात करते हैं, मसले के हल की तरफ नहीं जाते हम। मैडम, मसले का हल अवाम के पास है। Until and unless अवाम जो लोग खाली दावे करते हैं और अमलन कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते, जब तक अवाम उनको कटघरे में लाकर खड़ा नहीं करेंगे और अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई हल है। सियासी लोग बातें करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जब तक उनको एक चीज़ का एहसास नहीं होगा तब तक वो, मैं नहीं समझता कि कोई हल निकल पाता। हल एक ही है, हल है वोट। आवाम के पास वोट की एक बड़ी ताकत है, जब तक उसका ठीक तरीके से वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई पीटीआई को भी कौन लाया मुल्क में? 97 में उन्होंने एक सीट से शुरुआत की थी, 2002 में। 97 में तो एक भी नहीं थी। उनको 3 सूबों तक, मरकज तक, वो भी अवाम लेके आई ना। सिंध में कहते हैं बैड गवर्नेंस है, करप्शन है। भाई बैड गवर्नेंस है, 13 साल से हुकूमत है, 13 साल से कौन ला रहा है इनको हुकूमत में? अवाम लेके आ रही है बार बार। अगर वो ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अवाम कह रही है कि ठीक है, तो लाएं उनको दोबारा। अगर अवाम कह रही है कि नहीं है परफॉर्मेंस, तो फिर अवाम अपने आप को भी जवाब दे। अच्छा, यूसुफ मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आएंगे। जैसे मुबश्शिर मीर साहब ने कहा कि चाहते नहीं हैं सियासतदान के अपनी जो है वो इख्तियारात को दूसरों में तकसीम करें। ऐसा ही है क्या कि हम बल्दियाती इलेक्शन से इसीलिए भाग रहे होते हैं? नहीं, देखें, बल्दियाती इलेक्शन अभी इंशाल्लाह करीब आप देखेंगे कि ऐलान हो जाएगा बल्दियाती इलेक्शंस का। और मुबश्शिर साहब की एक बात कि डिस्ट्रिक्ट को एडीपीज नहीं मिल रही, इसका मैं खुद गाँव ज़िला मलीर में हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडीपी मिली है और हमारे ज़िले को मिली है, इसी तरह दूसरे ज़िलों को भी मिली है। अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड मंगवा सकती हैं डीसी ऑफिस से। उनका जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिस्ट्रिक्ट डीसी के थ्रू होती है और एडीपीज आई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई हैं, 18वीं तरमीम के बाद ही दी गई हैं। लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि काम तो सिंध के साथ हमेशा सौतेली माँ वाला सलूक रखा गया और इस दफ़ा भी आप देख रही हैं तीसरा साल गुजर गया लेकिन सिंध के लोगों को बजट नहीं दिया गया वफाक की तरफ से। और गवर्नेंस की बात आती है तो अगर हम लोग जीत रहे हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है सिंध में, तो वो इसी वजह से कि अगर हम 100% नहीं दे पा रहे हैं तो हम वहाँ पे 40, 60, 70% तो कर रहे हैं। अवाम के सामने हैं हम लोग भागे नहीं, हम लोग वोट लेके कहीं पे छुप नहीं गए, हम आज भी अपनी अवाम के अंदर ही हैं। तो हमें ये जो मोहब्बत मिली है ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन पे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विजन जो था कि वो जमहूरियती बेहतरीन इंतकाम है और हमारी जो ताकत है वो अवाम है और अवाम की ताकत से ही हम लोग जीत के आ रहे हैं। तो ये एक नायल हुकूमत जो हमारे सामने आई है 2018 में, आप 2023 में इनका हाल देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा। मुबश्शिर मीर साहब की तरफ हम आते हैं। मुबश्शिर मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि 3 साल में पीटीआई की हमें परफॉर्मेंस नहीं नजर आती, क्या आगे 2 सालों में आप मजीद क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त भी, पहले मैं जरा भाई की जो बात है इसका जवाब दे दूं। इन्होंने जो बात जी, की है, बिल्कुल। देखें, ये कह रहे हैं कि बजट नहीं मिला। इन्हें कहें कि सिंध गवर्नमेंट का जब बजट था ना, जब इनकी गवर्नमेंट आई थी ना 2008 में, तकरीबन उससे कई गुना बढ़ चुका है। इस दफा 1400 अरब से ऊपर बजट हुआ है और ये ज्यादातर जो पैसा सिंध गवर्नमेंट के पास आता है वो वफाक की तरफ से ही आता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक जो इनके अपने फिगर्स हैं ना, इन्होंने तकरीबन 2000 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती फंड्स के नाम पे खर्च किया है, जिसमें 90 अरब रुपया लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने खर्च कर चुके हैं। आप खुद चली जाएं, लाड़काना देख के आ जाएं, क्या 90 अरब रुपया वहां खर्च हुआ है, नंबर 1। लिहाजा ये जो बात कहना कि बस वो चीज सौतेली माँ फलान, मैं कहता हूँ ये स्टीरियोटाइप बातें हैं। आप ये बातें नहीं है। परफॉर्मेंस के लिहाज से सारी सियासी पार्टियां जो है ना एक ही जगह कटहरे में खड़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने सवाल किया है तो यकीनन जो चीजें हम उनसे, क्योंकि इनसे उम्मीदें बहुत लगाई गई थी, इन्होंने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे जो इनसे नहीं हो सके। पेशावर का जो आप जब मिसाल दी जाती है बिल्कुल दुरुस्त है, इसी तरह जो है। लेकिन एक और भी चीज है, उसको भी हमें देखना चाहिए। अगर हम एनालिसिस करते हैं ना, तो मैं तो वो कुछ, चूंकि मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं तो मैं एनालिसिस के हिसाब से बात करूंगा। मैंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो अभी, तो आप देखें कि जो अभी बजट है जो अभी पास हुआ है, फाइनेंस बिल फेडरल गवर्नमेंट का,
اس میں جناب 3050 ارب روپیہ آپ کی قوم نے اس دفعہ انٹرسٹ میں اور قرضے کی مد میں واپس کرنا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے جتنے محصولات ہیں ان میں سے 3050 ارب روپے جانے ہیں، اور اگلے سال جو گورنمنٹ نے سی پیک کے لون لیے ہوئے ہیں اس کی ادائیگی کی واپسی شروع ہو جائے گی. تو کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ سب سے پہلا تو جو ٹارگٹ ہے تحریک انصاف کو جو چیلنج ہے کہ جو ابھی عمران خان صاحب جو ہے یہ انہوں نے اپنے جلسوں میں کہا تھا میں 8000 ارب روپیہ جمع کر کے دکھاؤں گا اس ملک سے، یعنی ٹیکس کی مد میں. تو خان صاحب کو تو سب سے پہلے اپنا وہ ٹارگٹ پورا کر کے قوم کو دکھانا چاہیے. یہ ٹیکس کا طریقہ نہیں ہے کہ مثلا ہمیں بجلی کے بل پہ پیسے بڑھا دیں، ہمارے پیٹرول پہ پیسے بڑھا دیں، ہمارے گیس بل پہ بڑھائیں. اصل ٹیکسیشن وہ ہوگی جو ٹیکس ریفارمز کی صورت میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ریشو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو کم ہونا شروع ہو جائے. وہ خان صاحب ابھی تک نہیں کر سکے، اس میں وہ ناکام ہے. میں کہتا ہوں جی کہ میں ایک چیلنج ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم، ماضی کا بھی اور ابھی والا بھی، کوئی وزیر خزانہ، کوئی ایف بی آر کا چیئرمین پاکستان کے اراکین اسمبلی سے صحیح ٹیکس لے کے نہیں دکھا سکتا. مبشر میر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنلی طور پہ جو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے اور اندرونی سطح پہ بھی آپ نے جو مسائل کا ذکر کیا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب اختلافات چھوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اور پاکستان کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑی دفعہ بات ہو چکی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو دعوت دیتے ہیں، دعوت ایسے نہیں ہوتی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو بٹھائے اور پاکستان میں مساق معیشت کی جو بات ہو رہی ہے مساق معیشت کرے. جب تک آپ کے ملک کی اکانومی نہیں ہوگی کوئی آپ اور چیزیں نہیں ہو سکیں گی. سب چیزیں جو ہیں وہ ان کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا بجٹ کہہ رہا ہے کہ 3000 ارب اگلے سال سی پیک کے پیسوں کی واپسی کا شروع ہو جانا ہے، جس پہ ہم نے بڑا وہ جو ہے نا شور مچایا تھا، وہ شروع ہو جانے ہیں. تو آپ ریونیو کیسے بڑھائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آمدنی سے زیادہ جو ہے وہ آپ نے سود کی ادائیگی کے لیے بھی ہم بھائی وہ قرض اٹھا رہے ہیں، یہ کون سا ملک کا جو ہے وہ فارمولا ہے؟ بہت شکریہ مبشر میر صاحب، آپ کا موقف ہمارے سامنے آیا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. مخدوم محسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. یوسف مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.